नादरीन आदाब, आपकी बात से अरशद जमाल। मौलाना मज़हर सल्फ़ी आज़मी साहब जो प्रिंसिपल हैं मदरसा आलिया जो मऊ का एक बहुत ही पुराना, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सबसे कदीम इदारा है मदरसों में, उनसे आज हम बात करेंगे। तो मौलाना के बारे में कुछ जानकारी ज़्यादा हासिल करने के लिए मैं मौलाना ही से पूछता हूँ कि मौलाना, आपकी बात में आपका बहुत इस्तकबाल है। और सबसे पहले मैं कुछ सवालों पे आप के आऊँ अपने, इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो बुनियादी तालीम से लेकर मुकम्मल तालीम कहाँ से हुई और इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? आपकी बात में अरशद जमाल साहब ने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं चूँकि मऊनाथ भंजन के मोहल्ला डोमनपुरा हिब्बा का रहने वाला हूँ, इसलिए मेरी इब्तदाई तालीम जामिया आलिया अरबिया के अंदर हुई, जो 1868 में कायम हुआ, जो यूपी का दूसरा सबसे कदीम इदारा है, क्योंकि उससे 1 या 2 साल पहले देवबंद का इदारा कायम हुआ था। इसी इदारे में मैंने प्राइमरी से लेकर फजीलत तक की तालीम हासिल की और उसके बाद फिर जामिया सल्फिया बनारस जाना हुआ। जामिया सल्फिया बनारस से भी मैंने आलमियत और फजीलत किया और उसके बाद से मुसलसल मैं जामिया आलिया अरबिया में अरबी दर्जात में बैसियत एक मुदर्रिस के काम कर रहा हूँ। कुछ दिनों पहले मुझे इसका प्रिंसिपल भी बनाया गया, शेखुल जामे बनाया गया था, लेकिन फिर नागुज़ीर हालात की वजह से मैं ख़ुद उससे सुबुकदोश हो गया और फिर शेखुल हदीस और मुफ्ती के मकाम पर रहकर तदरीस का भी फ़र्ज़ अंजाम दे रहा हूँ और इन जिम्मेदारियों को भी पूरी कर रहा हूँ। चूँकि आप समाजी कामों मतलब मजहबी कामों के अलावा समाजी कामों में, सियासी उमूर में भी दिलचस्पी रखते हैं और कुछ जानने की कोशिश भी करते हैं, तो मैं मुसलमानों के जो मौजूदा मुल्क में हालात हैं उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे मुसलमानों के पूरे दुनिया में जो इस वक्त हालात हैं उसका ज़िम्मेदार आप किसको मानते हैं? किसी भी कमी और कमज़ोरी को मैं दूसरों पर थोपने का कायल नहीं हूँ। मैं हमेशा किसी कमज़ोरी और कमी के बाद अपनी कमज़ोरी तलाश करने का कायल हूँ कि हम अपने गिरबान में झांक कर देखें कि हमसे कहाँ गलती हो रही है, कहाँ से चूक हो रही है और कहाँ कोई खामी है। मुसलमानों की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके अंदर मैं सरासर मुसलमानों की अपनी कमज़ोरी ही मानता हूँ। अगर ये कहा जाए कि बहुत सारे मज़ाहिब के लोग या बहुत सारी कौमें हमारी मुखालिफ हैं जिनकी वजह से आज हमारी सूरत हाल ये है, तो मैं इससे मुत्तफ़िक नहीं। क्यों? इसलिए कि मुखालफत तो हमेशा दुनिया ने की है, मगर मुखालफत के हालात ही में मुसलमानों ने तरक्की की और दुनिया के तकरीबन निस्फ से ज़्यादा हिस्से पर हुकूमत की। और एक ऐसा दौर आया जबकि सिर्फ हुकूमत नहीं किया बल्कि मुसलमानों ने पूरी दुनिया की इल्मी एतबार से क़यादत भी की, रहनुमाई भी की। उस वक्त जबकि अंदलुस काफ़ी तरक्की पर था, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कुर्तुबा की जो जामे मस्जिद थी उसका जो गेट था, मेन गेट, वो खुदकार था। तसव्वुर आप कीजिए कि हाँ, उस ज़माने में ऑटोमेटिक था। तसव्वुर आप कीजिए कि मुसलमान उस ज़माने में इतनी काफ़ी तरक्की कर चुके थे कि उनका गेट खुदकार और ऑटोमेटिक था। तो आखिर उस ज़माने में भी तो रुकावटें थीं, लेकिन रुकावटों के बावजूद मुसलमान वहाँ तक पहुँचे। इसलिए आज के दौर में अगर तनज़्ज़ुली की वजह कोई पूछता है तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों की अपनी ही इसमें कमज़ोरी है और मुसलमान बज़ाते ख़ुद अपने अखलाकी एतबार से या दीगर ऐसे असबाब जो तरक्की का बाइस हैं उसमें पीछे हो गए, जिसकी वजह से आज सूरत हाल ये है। इसलिए मुसलमानों को ये चाहिए कि अपनी कमज़ोरी का ख़ुद मुताला करें और जायज़ा लें और उसकी इस्लाह करें। मतलब ये कि जो ये आम तरीके से ये बात कही जाती है कि मुसलमानों के साथ तासुब बरता जाता है, आप उसको मानते नहीं कि सही नहीं है? तासुब बढ़ता जाता है इसे मैं मानता हूँ, और तासुब मगर हमेशा बढ़ता गया है, ये मुसल्लम है। मगर जब तासुब बरतने के बावजूद मुसलमान तरक्की कर सकते थे, क्या मक्का के हालात जो थे और वहाँ जिस तरीके से मुखालफत और तअस्सुब का मामला था,
اس کے باوجود مسلمان اگر ترقی کر سکتے ہیں تو آج پوری دنیا کے اندر اور ہندوستان کے اندر خصوصی طور پر مکہ جیسے برے حالات نہیں ہیں، اس سے بہت اچھے حالات ہیں. تو اگر مکہ جیسے حالات مسلمان ترقی کر سکتے ہیں تو اب کیوں نہیں کر سکتے؟ ہاں، اس سے زیادہ برے حالات تو نہیں ہیں. بالکل نہیں، بالکل آج نہیں. 20 کروڑ آبادی ہے مسلمانوں کی. ہاں بالکل. یعنی یہ کہ مسلمانوں کا رونا غلط ہے، بالکل غلط ہے. اپنے عمل کو تعصب کا پردہ ڈال کے چھپانے کی کوشش نہ کریں، اپنے عمل سے لاپرواہی میں. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنی کمزوری تلاش کرنے کے بجائے اس پر پردہ ڈالتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. بعض بچے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. فیل ہونے کے بعد کبھی یہ کہتے ہیں کہ پرچہ بہت ہارڈ تھا، کبھی یہ کہتے ہیں گارڈ اس میں بہت ہی زیادہ سخت تھا. لیکن ایسے بچے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. ایک بچہ کامیاب ہوتا ہے ناکامی کے بعد جو یہ دیکھتا ہے کہ میں نے پڑھنے میں سستی کی، کاہلی کی، اور پھر پڑھنے میں وہ لگ جاتا ہے، وہ اگلی مرتبہ کامیاب ہوتا ہے. لیکن جو بجائے اس پر توجہ دینے کے اس بات کو بنیاد بناتا ہے کہ پرچہ سخت تھا یا گارڈ وہاں پر سخت تھا، میں اس لیے فیل ہو گیا، تو ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے. اس لیے مسلمان جب تک اپنی کامیابی دوسروں کے سر تھوپتے رہیں گے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. مسلمان بے وزن خود کو محسوس کرتا ہے ہندوستان میں. ہاں، تو اس کے کیا اسباب ہیں؟ کیا وہ اقلیت میں ہے یہ سبب مانا جائے یا کوئی اور وجہ مانی جائے؟ اقلیت کا اسلام میں کوئی معیار نہیں ہے. اگر یہ دیکھا جائے تو ہندوستان میں کب مسلمان اکثریت میں تھے؟ یا اقلیت میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. ہاں بہت سارے لوگ ہیں، ہم سے بھی کم اقلیت. اس لیے کہ شریعت کے اندر یا ہمارے اسلام میں اقلیت کوئی معیار نہیں ہے. ہندوستان کی خود تاریخ شاہد ہے کہ جب ہم لوگ حکمراں تھے، مسلمان حکومت کر رہے تھے، تو کیا اکثریت میں تھے؟ وہ تب بھی اقلیت میں تھے. اگر اس وقت اقلیت میں رہ کر وہ حکمرانی کر سکتے ہیں تو آج کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے اقلیت کا رونا یہ غلط ہے. امریکہ میں یا اور دوسرے ملکوں میں یہودیوں کی حکومت ہے، حالانکہ وہ بھی اقلیت ہی میں ہے اور پوری حکومت میں. اور ہم سے یہاں ہندوستان میں بھی 4-5 اقلیتیں ہیں جو بہت خوشحال ہیں. اب مسلمان کی آبادی 20 کروڑ کے آس پاس ہے. مطلب اتنی آبادی ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک کی اتنی آبادی نہیں ہے. پھر بھی یہ رونا اس کا مطلب کہ آپ غلط مانتے ہیں کہ اس کا رونے کے بجائے عملی میدان میں آنا چاہیے. دیکھیے یہ بات کہ ہم لوگ اقلیت میں ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. فارسی کا ایک شعر ہے کہ گاہے گاہے باز خاں قصے پارینہ را، تازہ خائی داشتن گر دھاگہ سینہ را. اس لیے میں ذرا پھر لوٹوں گا اندلس کی تاریخ کی طرف کہ اندلس میں جب لوگوں نے وہاں حکومت قائم کی اور بام عروج پر پہنچے، اس وقت اندلس کی صورتحال یہ تھی کہ ایک عام آدمی کے گھر میں اتنی کتابیں ہوتی تھی کہ یورپ کے بادشاہ کی لائبریری میں بھی اتنی کتاب نہیں ہوتی تھی. مگر اس کے بعد جو زوال ہوا، اس زوال پر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ زوال کن حالات میں ہوئے. زوال کی بنیادی وجہ وہاں کی اخلاقی کمزوری تھی. آخری بادشاہ کے بارے میں یہ واضح کر دوں کہ آخری بادشاہ کی اخلاقی پوزیشن یہ تھی کہ فجر کی اذان سن کر وہ شراب پیتا تھا. مزید اس پر تبصرہ کرنا اور ان کے حالات پر کچھ کرنا بہت اچھی بات نہیں ہوگی، لیکن بہرحال یہ ایک بہت واضح مثال ہے کہ جب مسلمان اس درجے پر پہنچ گئے تو خود بخود ان کا زوال شروع ہو گیا. اس لیے مسلمان پھر اپنا جائزہ لیں کہ ہم لوگ تو وہی نہیں کھڑے ہیں جہاں مسلمان زوال پذیر ہوئے تھے. نہیں تو اس کے اسباب کیا ہوئے؟ اس زمانے کو چھوڑیے، ہم اس زمانے میں نہیں جانا چاہتے، لیکن اس کے بعد پھر خلافت کے بعد بھی تو پھر اچھا زمانہ آیا تھا. خلافت کے بعد تک اگر دیکھا جائے تو ایک بنیادی چیز سمجھ میں آئے گی آپ کو، اور یہ کہ جب تک صحابہ اکرام تھے، تابعین تھے یا اس کے بعد کے لوگ تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے اور اخلاق سے مرصع تھے، جب تک ان کے اخلاق کا اثر تھا اس اخلاق کی بنیاد پر وہ ترقی کرتے رہے. کیونکہ دنیا میں حکمرانی اخلاق کی بنیاد پر ہوتی ہے، طاقت و قوت کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگے تو ایک حکمراں نے اپنے ذمہ داروں کو اکٹھا کر کے پوچھا کہ بھائی مسلمان تو ہم سے اقلیت میں ہیں، ان کی تعداد کم ہے، ان کے پاس فوج کم ہے، سب کچھ کم ہے، پھر کیوں آگے بڑھ رہے ہیں؟ تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، مگر ان کا ایک بہت ہی کھوسٹ اور بڈھا آدمی بیچ سے کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا کہ مسلمان بااخلاق ہیں، مسلمان باکردار ہیں، وہ دن کو جہاد کرتے ہیں اور رات کو وہ نماز پڑھتے ہیں، اور ہم لوگ شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں. اسے تمام طرح اپنی خامیاں گنائیں
اور اس بات کی وضاحت کر دیا کہ ان کے اندر اخلاق کردار ہے جس کی وجہ سے ترقی کر رہے ہیں، اور آج ہم لوگ جو زوال پذیر ہیں تو اخلاقی کمزوری کی وجہ سے۔ آپ کی گفتگو کا اگر پورا نتیجہ میں نکالتا ہوں اب تک جتنی بات ہوئی ہے، تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اخلاق مسلمانوں نے چھوڑا، اپنے اچھے اخلاق کا، بہتر اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ تو اخلاق کی وضاحت تھوڑا میں چاہتا ہوں کہ آپ کریے تاکہ سب لوگ جو نہیں سمجھتے وہ سمجھ سکیں۔ اخلاق کی وضاحت میں اس طرح کر دوں کہ اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے ہر کردار و عمل میں اچھا ہو، اپنے پڑوسی کے ساتھ خیرخواہی کا برتاؤ کرے، اپنے بھائی کے ساتھ خیرخواہی کا برتاؤ کرے، لین دین میں، خرید و فروخت میں اور بات چیت میں، مسلم ہو یا غیر مسلم، اس کی تمیز کیے بغیر۔ اخلاق کوئی ایک محدود چیز نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کسی مصیبت کا مارا ہے، اس کو تعاون جس طرح کا مطلوب ہے پیسے سے، تو اس سے اگر پیسے سے اس کا آپ تعاون کر رہے ہیں تو یہ اخلاق ہے۔ اس کو طاقت و قوت مطلوب ہے، اس سے آپ کر رہے ہیں تو اخلاق کا دائرہ بہت وسیع ہے، جس کو ہم مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسانیت کا اعلیٰ معیار جو ہوتا ہے وہی اخلاق ہے۔ اس لیے اگر لوگ واقعی انسان بن جائیں تو یہ کہا جائے گا کہ سراپا اخلاق کا پیکر ہے۔ یعنی یہ کہا جائے گا کہ اگر پڑوسی کی بھی مدد کرنا ہے تو وہ بھی اخلاق کے زمرے میں آئے گا۔ بالکل، تو اس کے زمرے اب میں پڑوسی ہندو ہے یا مسلمان، اس سے کوئی تفریق نہیں، بالکل نہیں۔ ہاں، تو اس سلسلے میں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کچھ کیا کہا گیا؟ پڑوسیوں کا جہاں تک حق کا معاملہ ہے، ایک روایت کے اندر ہے، حضرت نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے اتنی مرتبہ مجھ سے پڑوسیوں کے حق کے بارے میں کہا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اس کو وارث بنا دیں گے۔ اس روایت میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی لفظ نہیں ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ پڑوسی تو پڑوسی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا برتاؤ بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ آج کے اس دور میں اور ہندوستان کے ان حالات میں اگر مسلمانوں کے مقابلے میں اگر کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ زیادہ ہی اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، تاکہ وہ اس سے متاثر ہو کر دوسروں تک اس بات کو پہنچائے کہ دیکھیے ہمارے یہ پڑوسی مسلمان ہیں اور میرے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہیں۔ دو باتیں آپ نے کی خاص طریقے سے، مسلمانوں کے زوال کے جو اسباب ہیں اس کے دو اسباب آپ نے بتایا۔ پہلا تو یہ بتایا کہ علم سے دوری، اور دوسرا اخلاق حسنہ، یعنی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چھوڑا انہوں نے۔ تو علم کے معاملے میں کہاں سے گراوٹ پیدا ہوئی؟ میں ہندوستان کے معاملے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ملک آزاد ہوا، ایک پاکستان بن گیا، جنہوں پاکستان جانا تھا وہ پاکستان چلے گئے، اور جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں، اسی مٹی میں مرنا چاہتے ہیں، وہ ہندوستان میں ہی رہے، اور آج پاکستان کی آبادی زیادہ ہے، ہندوستان میں مسلمان ہیں۔ تو آزادی کے بعد سے مسلمان، آزادی کے بعد 4% یا 5% مسلمان نوکریوں میں تھے، اور آج آدھے فیصد سے بھی کم ہے۔ تو اس کی کیا وجہ مانتے ہیں؟ آزادی کے بعد جب دنیا ترقی کرتی گئی، تمام نسلوں تمام قوموں نے ترقی کی، ایجادات کے تمام دروازے کھول دیے دوسروں نے، تو مسلمانوں کی کوئی ایسی تاریخ نہیں ملتی ہے ادھر پچھلی چند صدیوں میں۔ تو اسی کیا اسباب ہے؟ دیکھیے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے تعلیم پر زور تو دیا، مگر مذہبی تعلیم پر زیادہ زور دیا، اور اسی لیے بہت سارے ادارے ہندوستان میں مذہبی آج بھی ہیں اور جو اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جتنی تعداد میں مسلمانوں کو عصری ادارے کھولنا چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرورت نہیں پوری ہو سکی۔ نہیں، وجہ اس کی جاننا ہے نا کہ جب آپ کے پاس وسائل تھے کہ آپ دینی ادارے قائم کر سکتے تھے، تو عصری ادارے کیوں نہیں قائم ہوئی؟ تو میں جاننا چاہتا ہوں۔ اب یہ تو شاید اس وقت کے حالات کے تقاضے رہے ہوں، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی جو عصری علوم کی طرف توجہ مطلوب ہے وہ نہیں ہو رہی ہے، اور وہ کبھی نہیں پوری ہو رہی ہے۔ نیز ایک بات اور میں یہاں پر واضح کر دوں کہ عصری اداروں میں بھی جو ہماری توجہ ہے بھی، تو اس میں اگر میں یہ کہوں کہ اخلاقیات پہ توجہ نہیں۔ اسی لیے یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ تعلیم صرف کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی عصری دینی تعلیم سے مرصع ہے مگر اخلاق سے مرصع نہیں، تو شریعت میں اس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ ایسے اگر ایک آدمی کیا کہتے ہیں عصری تعلیم سے مرصع ہے مگر اخلاق سے
وہ بالکل نابلد اور دور ہیں. تو ہم کو صرف تعلیم نہیں بلکہ تعلیم کے ساتھ اخلاق چاہیے, ہاں تربیت بھی چاہیے. اور اس لیے تعلیم کو ہم چاہے جتنا بھی حاصل کر لیں اس میں بنیادی چیز اخلاق. پھر وہی بات آ رہی ہے نا کہ بات جو اصل ہے کہ جب ہمارے پاس دینی ادارے قائم کرنے کے لیے ہمارے پاس اثاثے تھے تو آخر عصری ادارے ہم نے کیوں نہیں قائم کیے؟ چلیے چھوڑیے ہم نے کیوں نہیں قائم کی اس بات میں. آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس تو دینی ادارے ہیں نا, یعنی ہمارے پاس تعلیم دینے کے لیے انفراسٹرکچر جس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر ضرورت کے مطابق موجود ہے. کوئی شہر ایسا نہیں جہاں ہماری بڑی تعداد میں مسجدیں نہ ہوں, کوئی شہر ایسا نہیں جہاں بڑی تعداد میں مدارس نہ ہوں. تو آخر ان کا جدید تعلیم کے استعمال میں لے آنے میں کیا مذہبی قباحت ہے؟ عصری تعلیم جسے ہم لوگ کہتے ہیں اس کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے, اور اس پر توجہ بھی ہونی چاہیے اور اس کی ضرورت کو پوری بھی کرنی چاہیے. کیونکہ ہم کو ہر ایک فیلڈ میں اگر ہم اپنی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جس پہ مسلمان امت کی اور پورے قوم کی پیشوائی نہ کیا ہو. اس لیے عصری علوم کے اندر بھی اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت ہے تو یہ ان کا سمجھنا میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے. اس لیے عصری علوم کے اندر بھی, لیکن پھر بات میں وہی کہوں گا کہ اگر عصری تعلیم بھی ہو اور یہ کیا نام ہے چاہے دینی تعلیم ہو, اگر اس کے اندر اخلاق کا عنصر نہیں ہے تو پھر اس کے ثمرات اچھے مرتب نہیں ہوں گے. اخلاق کا عنصر تو پیدا کرنا ادارے میں چاہے دینی تعلیم ہو, ایسا نہیں ہے کہ دینی تعلیمی ادارے سے نکلے ہوئے بچے سب 100% اخلاق سے مزین ہے, ایسا تو ہے نہیں. ہاں بالکل, بہت سے عصری اداروں سے نکلنے والے بچے بھی بہت با اخلاق ہیں اور تمام سماجی خدمات کر رہے ہیں, وہ ایک الگ ایشو ہو گیا. میں اس بات کو اور تھوڑا سا ایک آخری سوال آنے سے پہلے ایک بات اور جاننا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ادارے ہیں, اداروں میں 2 طرح کی تعلیم میں نے دیکھا کہ ہوتی ہے. ایک تو ایک عربی کی تعلیم ہوتی ہے جیسے حفظ ہو گیا اور عالم کی مولوی کی تعلیم ہوتی ہے, تو وہ تو میں نے دیکھا کہ وہ تعلیم بہت اچھی ہوتی ہے اور اس میں بچے بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں مول صاحب. اور وہاں میں نے جا کے مدرسوں میں دیکھا ہے کہ وہاں تعلیم بھی بہت اچھی ہوتی ہے, جو عربی کا ہمارا نظام ہے, عربی کلاسز کا. مگر وہیں جو ایک دوسرا نظام ہمارا پرائمری کلاسز کا, یعنی منشی کی پڑھائی کہہ لیجئے یا درجہ 1 سے لے کے 8 تک کی کہہ لیجئے, چاہے پرائمری تک کی کہہ لیجئے ایجوکیشن, اس ایجوکیشن کا بہت برا حال ہے. تو اس نصاب کو بدل کر CBSE نصاب کو چلانے میں کیا دقت ہے؟ میں عربی نظام تعلیم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں جو منشی کا جو نظام تعلیم ہے اور اس میں بچوں کی تعداد دن بدن گھٹتی چلی جا رہی ہے, یعنی جو اساتذہ اس میں پڑھاتے ہیں ان کے بچے بھی اس مدرسے میں نہیں پڑھتے, ان کے کلاس میں نہیں پڑھتے. تو اس میں کیا دقت ہے؟ کوئی آپ نہیں, اس میں کوئی دقت نہیں ہے, لیکن اگر یہ دیکھیں آپ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی تبدیلی آ چکی ہے. جو پہلے ہمارے پرائمری کا نصاب تھا یا منشی درجات کا 6, 7, 8 کا نصاب, وہ پہلے کی طرح نہیں رہا. اب اس کے اندر تمام چیزیں, میتھمیٹک ہے, انگریزی ہے, ہندی ہے, جغرافی ہے, بلکہ جتنے مطلوبہ سبجیکٹس اور مضامین ہیں وہ سب کے سب شامل ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کی بنیاد پر ہمارے بچے جب پڑھ کے آگے نکلتے ہیں تو ان کو کامیابی بھی ملتی ہے. اس لیے وہ جو پہلے والا مدارس کا تصور تھا پرائمری کا اور منشی درجات کا, وہ چیز باقی نہیں ہے. تو بچوں کی کمی کا تب کیا سبب ہے؟ بچے کا داخلہ کیوں نہیں ہو رہا اس میں؟ وہ تو وہاں تو فری تعلیم ہے, کوئی فیس بھی نہیں ہے. دیکھیے اس کے الگ الگ اسباب ہیں. جو بنیادی سبب ہم لوگ محسوس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اسکول اور کالج میں بچے جاتے ہیں تو وہاں ذرا نظام بالکل دوسرا ہوتا ہے, جدید انداز, جدید طریقے کا, جس کی طرف لوگ لپکتے ہیں. اور لیکن جو مدارس کا نظام ہے وہ پرانا نظام ہے. بہت سارے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ پرائمری کا جو نصاب اسکول میں ہے وہی نصاب مدارس کے اندر بھی ہے, مگر وہاں کا رکھ رکھاؤ, انداز, ٹیبل کرسی اور جو وہاں کا سسٹم ہے وہ لوگوں کو کافی اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. اور اس کی اور یہ کمی جو ہمارے مدارس کے اندر ہے جس کی بنیاد پر اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے. اس میں کیا کوئی شرعی قباحت ہے؟ ٹیبل چاہے کرسی میز کا معاملہ ہو, جو کچھ جو نظام ان کے وہاں ہے, ہاں, تعلیم سے متعلق جو بچوں کو پسند آتا ہے, ہاں, ایسا ماحول دینا کیا کوئی شرعی قباحت ہے؟ اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے, بلکہ گزشتہ سال ہم لوگوں نے جامعہ عالیہ عربیہ میں درجہ 1 سے اسی کی شروعات کی ہے
اور وہاں کرسی میز اور تمام چیزیں جو اسکول کے اندر اسکولوں کا نظام بالکل ٹھیک وہی ہم نے دیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں پر تعداد بڑی ہے. حالانکہ نصاب وہی ہے، جس سے ہم کو یہ اندازہ لگا کہ صرف سسٹم اگر بدل دیا جائے تو بہت سارے بچے اس کی طرف آ جائیں گے. یہ ابھی ہم مولانا سے بات کر رہے ہیں، حالانکہ مولانا بہت ساری جگہوں پہ ہے، بڑی بے باکی سے بات کرنے کی عادت ہے، مگر بہت سارے معاملے بہت جو نازک لگے ہیں وہاں سے بچ کے نکلنے کی مولانا نے کوشش کی ہے. ایک آخری سوال مولانا سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو ایسے حالات میں ناگفتبے حالات ہی ہم کہیں گے، مسلمانوں کے جو حالات ہیں، آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے مسلمانوں کو اگلی صف میں آنے کے لیے، ان کا عزت اور ان کا وقار پھر سے بحال ہو جائے؟ دیکھیے، مسلمانوں کی مثال لوگ اس وقت یہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی مثال اس مریض کی ہے جو بہت سارے امراض اس کے اندر ہیں. بلڈ پریشر الگ ہے، شوگر الگ ہے، ہارٹ، بہت سارے امراض. اس لیے کسی ایک چیز کو مخصوص کر کے یہ کہا جائے اگر اسی کی اصلاح ہو جائے تو مسلمان ترقی پذیر ہو جائیں گے، ترقی کر جائیں گے، یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہمہ جہت کمزوریاں ہیں، وہ تعلیم کے لحاظ سے بھی، اقتصادی اعتبار سے بھی، اور پھر سیاسی اعتبار سے بھی. اور اس کے اسباب یہ ہیں، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ مان لی ہمارا مئو ہے، مئو کے اندر جس طریقے سے ایک سیاسی قیادت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، یا جس معیار کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. میں نے اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں سے گفتگو کی کہ سیاست تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہے، یہ شجر ممنوعہ ہو، اس میں کیوں نہیں لوگ جاتے ہیں. تو بیشتر لوگوں نے اس کا جواب دیا کہ دیکھیے، یہ شجر ممنوعہ نہیں ہے، یہ کوئی خراب چیز نہیں ہے، مگر صورتحال سیاست کی ایسی ہے کہ ہر کے در کان نمک رفت نمک شد. جو جاتا ہے اس کان میں، یعنی نمک کے کان میں، ویسے ہی ہو جاتا ہے. اس لیے ایک شریف اور سنجیدہ آدمی جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دامن کو بچا کے جیوں، اس ضرورت کو محسوس کرنے کے باوجود کہ سیاست ہماری ضرورت ہے، سیاست میں جانا چاہیے، وہ جانے سے پرہیز کرتا ہے. اس لیے اچھے لوگوں کی قیادت سے ہم محروم ہیں، اور اچھے لوگوں کی قیادت سے محروم ہونے کی وجہ سے محروم ہونا ہی بہت بڑی اچھی قیادت سے محروم. جیسے کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا راستہ صرف ایک یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے، مگر اپنے کو جو اس کے تقاضے ہیں، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اسی میں اگر آدمی جا کے، جیسے عام طور پہ بات آتی ہے کہ جتنے لوگ سیاست میں جاتے ہیں، بلکہ سیاست کا جب پہلے پودان پہ قدم رکھتے ہیں تو ان کے وہاں دلالی، رشوت خوری اور تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اور بہت سارے لوگ چاہے منہ پہ کہیں نہ کہیں، مگر کہیں دیکھیے فلاں آدمی بھی گیا اور اس کا بھی وہی معاملہ ہے. اس لیے لوگ اس سے اعراض کرنے لگتے ہیں، اجتناب کرنے لگتے ہیں. تو یہ ایک عوامی تصور ہے. نہیں، لیکن گندگی میں جائے بنا کیسے آپ گندگی کو صاف کریں گے؟ تو یہ بات اسی بات کا نہیں تو چھونا پڑے گا نا. ہاں، یہ تو میں بھی اس بات کو سمجھ رہا ہوں. اس بات چاہتے ہیں کہ گندگی دور ہو جائے، مگر گندگی کو چھونا نہیں چاہ رہے. نہیں، گندگی میں جانا پڑے گا، مگر جانے کے بعد اپنے کو بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے لوگ اپنے کو بچانے کا حوصلہ نہیں پاتے. میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا کہ جو لوگ اس میں جانا چاہتے ہیں، جانے کی ہمت کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اب بچا نہیں سکتے. میں ایک مثال دیتا ہوں. فرض کر لیجیے میں کسی پارٹی میں چلا گیا، پارٹی کی ایک پالیسی ہوگی ہے، اور مجھ کو اس پارٹی کے پالیسی کے تحت ہی بولنا ہے. جس دن میں اس پالیسی سے ہٹ کے بول دوں گا، نکال دیا جاؤں گا. ایسا نہیں ہے، ایسا تھوڑی نا، ایسا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. آدمی کے اندر اگر عزم ہے، ارادہ ہے، اپنی پارٹی میں رہ کے بھی اپنی بات کرے گا. ایسا کچھ نہیں. تو اگر جو غلام بن کے رہنا چاہتا ہے وہ تو غلط ہے نا. جو غلام بن کے رہنا چاہتا ہے وہ تو غلط ہے. ایسا نہیں. آج بھی اچھے لوگ ہیں، لیکن آپ کی بات جو ہے وہ کافی حد تک درست ہے. لیکن اچھی جگہ، بری جگہ جا کے بھی اچھا بن کے رہا جا سکتا ہے. ایسا ہاں بالکل. یہ رہا، اس میں کوئی آپ اگر مضبوط ہیں تو ان کی مجبوری ہے کہ آپ کو رکھیں گے. دیکھیے، اصل میں ہوتا کیا ہے، میں ایک مثال آپ کو دوں. اگر ایک مارکیٹ پورا ہے اور پورا مارکیٹ کوئلے کا ہے، اگر ایک آدمی اس میں سفید کپڑے کی دکان کھول لے، صبح سے شام تک جھاڑ پوچھ کے باوجود بہت دیر تک
اس کے دکان کپڑا سفید نہیں رہ سکتا، اس لیے جب آدمی اسی گودام میں جائے گا لیکن تو آسانی سے بچا نہیں کو دیکھیے، جب تک شجر ممنوع آپ سمجھتے رہیں گے میں تو اور یہ سمجھتے رہیں گے سیاست ایک گندی چیز ہے، یہ بات تو تب میں تک آپ ہمیشہ کبھی کہتا ہوں، سیاست میں حصہ داری حاصل نہیں کر نہیں میں تو یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ شجر ممنوع نہیں ہے۔ نہیں لیکن ساری خرابی ہی تو گنا رہے ہیں آپ سیاست کی۔ نہیں خرابی کا مطلب ہے کہ آدمی جاتا ہے تو وہ اس کی بجائے اصلاح کرنے کے، لیکن خدمت کرنے کا اس سے زیادہ بہتر کوئی مقام ہوتا ہے، بتا دیجیے۔ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدمت کرنے کا مقام ہے ایک سیاست میں کوئی نہیں ہے، ادھر کی پوری آبادی ریلوے اس لائن کے اوپر کمریا کے آگے کی حیدر نگر کی جو آبادی ہے وہ سب ایک اور پٹری بچھ رہی ہے، پریشان ہے کہ وہ کس سے کہنے جائیں کہ ہمارا یہ کام کرا دو، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو سत्ता میں نہیں تو میں یہ بات ضرور کہوں گا اس پلیٹ فارم سے کہ سیاست شجر ممنوع نہیں ہے، اس میں سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگوں کو حصہ لینا چاہیے، مگر اپنا دامن بچا کے۔ سیاست کو عبادت بنایا نہیں جا سکتا، سیاست عبادت ہی ہے اس لحاظ سے کہ یہ قوم کی خدمت ہے۔ تو جب تک آپ سیاست کو گندگی کا گہوارہ کھاتے رہیں گے۔ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صورتحال آج کی ایسی ہے اور اس لیے اس میں جانے سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے، جا کے اپنے کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب مکہ میں جب اسلام آیا اس وقت یہ جو سیاسی حالات تو اس سے خراب تھوڑی نہ آ جائیں، اس سے خراب ہو تو بتا دیجیے آپ۔ وہ تو دوسرے حالات تھے اور آج کے دوسرے حالات ہیں، لیکن آج کی صورتحال تقریباً اس لیے نہیں ایک یہ مجھے لگتا ہے مول صاحب، میری بات کا برا مت مانیے گا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک یہ فیشن ہو گیا ہے کہ سیاست اور سیاستداں کو برا کہنا ایک یہ فیشن ہو گیا ہے، اور ہر آدمی کو جس کو اگر عہدہ ملے تو کوئی نہیں، تب کسی کو برائی نہیں دکھے گی۔ ہم کو یہ چاہیے کہ اس کو گندا سمجھتے ہوئے آپ گندگی میں ہاتھ لگائیے، اس میں حصہ لیجئے، اس میں آگے بڑھ کے ذمہ داری نبھائیے۔ ہم کو تو قیادت کے لیے بھیجا گیا ہے نا۔ دیکھیے میں بتاؤں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مئو کے پیمانے پر جتنے سماجی کام ہوتے ہیں میں اس میں پیش جی اس میں شبہ، تبھی تو آپ سے بات بھی کر رہے ہیں۔ ہاں، اور میرے ذہن میں بات بار بار آئی، بلکہ بہت سارے میرے بھائی خواہوں نے مجھ سے کہا بھی، لیکن اسی صورتحال کی وجہ سے کبھی میں آگے نہیں بڑھ سکا۔ حقیقت یہ ہے، ورنہ میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں اور اس کو مئو کی بہت بڑی کمزوری سمجھتا ہوں کہ سیاست میں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود چناؤ لڑیں، سیاست میں آنے کا مطلب یہ ہوا کہ رہتے ہیں لوگ، ایکٹیو سیاست میں رہیے، کہ جب انتخاب ہو رہا ہو کسی کا تو لوگوں کو بتائیں کہ کون آپ کے لیے بہتر ہے، یہ ایکٹیو سیاست یہ بھی ہے۔ یہ بات تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ماضی میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، آپ تو کرتے ہیں، لیکن میں آپ کے ذریعے میسج دینا چاہ رہا ہوں۔ پلیٹ فارم سے یہ بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس ماضی میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جب لوگ کشمکش میں تھے کہ کس کو ہم جتائیں اور کس کو ہم ہرائیں، تو اس وقت لوگوں نے بیٹھ کے ایک فیصلہ لیا اور کنونسنگ بھی کیا۔ نہیں وہ تو آپ تو ایکٹیو رہتے ہیں اور آپ کی پازیٹیو اپروچ رہتے ہیں، لیکن جب تک مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں میں سیاسی سمجھ نہیں آئے گی اور جذبات سے جب تک فیصلے ہوتے رہیں گے تب تک ہمیں سیاست میں اچھا مقام نہیں ملے گا۔ مولانا سے بہت دیر سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور کئی عنوانات پہ بات ہوئی، مولانا نے بہت بے باکی کے ساتھ بات بھی کیا، اور مسلمانوں کی جو پسماندگی کے جو اسباب ہیں اس کے دو وجوہات مولانا نے بتائی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ تعلیم میں ہماری پسماندگی، اور دوسرا جو ہمارا اخلاقیات میں ہم جو بہت پچھڑتے جا رہے ہیں اور اخلاقی معاملوں میں جو ہمارا اخلاق جو گرتا جا رہا ہے، یہ دو اسباب بتائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی بالکل مین وجہ یہی ہے کہ انہی دونوں اسباب کو اگر مسلمان ٹھیک کر لیں، کہ اپنے اخلاق کو درست کر لیں اور تعلیمی میدان میں اگر آگے بڑھاویں قدم کو، تو شاید ہمارا راستہ آگے منزل کی طرف بڑھ سکتا ہے اور ہماری ترقی کے راستے ہموار ہو سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے پیج پہ دیکھ رہے ہو تو پیج کو ضرور شیئر کر دیجیے گا یا لائک کر دیجیے گا۔ آپ کی بات سے میں ارشد جمال۔